जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट द नैरेटिव। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस का सिलसिला जारी है। पीटीआई का बॉयकॉट है और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो तगड़ा मुकाबला जारी है और आईपीपी जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ सीट्स ले जाएगा। अब ये इतना आसान है नहीं जितना मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर क्विकली मेंशन कर दिया ना कि इलेक्शंस हो रहे हैं। इस तरह का कुछ भी नहीं है, इतना आसान कुछ भी नहीं है। सो वी आर हेडिंग इनटू दिस इलेक्शन। इस इलेक्शंस में एंटर होते वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक हिस्ट्री मौजूद है। अब ये हिस्ट्री जो है ये वैसे तो सितंबर 2023 के अंदर इसका आगाज़ हुआ था और उस टाइम कोई जो फ्लोर प्राइसिंग थी उसके ऊपर इन्होंने कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। मुतालबात थे कि बिजली की कीमतें कम की जाएँ, दीगर अशिया जो हैं खुर्दनमा XYZ इन चीज़ों के ऊपर कमी की जाए। यहाँ से बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक एस्केलेट कर गई सिचुएशन कि अभी वेरी रिसेंटली हेडिंग इनटू दीज इलेक्शंस हमने देखा है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम गुजरा है कि जहाँ पे बैंक्स जो हैं वो बंद रहे हैं। 40 दिनों से ज़्यादा का पीरियड वो गुजरा है जब इंटरनेट की बंदिश थी। वहाँ पे हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन के रह गई ये पूरी सिचुएशन जो है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो ये कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो खाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नहीं रही। उसको हम ऐसे नहीं कह सकते, उसको कोट करने के लिए हमें कहना है कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। इसी के अंदर इंपॉर्टेंटली इस सारी सिचुएशन के अंदर यूनाइटेड नेशन ने वे इन किया। क्यों किया? बिकॉज रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर वहाँ पे शहादतें हुई हैं। अब प्रोटेस्टर्स की भी बताया जाता है, वहाँ पे रेंजर्स का भी बताया जाता है, पुलिस वालों को भी बताया जाता है। डिफरेंट फिगर्स एंड कन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, 40 से 45 तक का नंबर भी आता है। इसके अंदर BBC भी है, अरब न्यूज़ भी है, अल जज़ीरा भी है, सो मैनी अदर इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कोट किया और रिपोर्ट किया। तो ये सारी सिचुएशन जो है, एक फ्लोर प्रोटेस्ट जो था वो ग्रेजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस किस तरह बन गया, ये सारा मामला हुआ क्या, इस सारे के अंदर क्यों हमें वसीम मदामी जैसे और दीगर बड़े बड़े सीनियर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो आके स्क्रीन पे भारत का प्रोपेगेंडे का इससे हमें लिंक करते नजर आए हैं। इंपॉर्टेंटली वोटिंग जो हो रही है इसकी क्या अहमियत होगी, क्योंकि जो कोर इशू था कि 12 जो नशिस्तें हैं जो जिसके ऊपर ये इशू बना था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, वो तो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ। जीतेगा कौन? असद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और इसी सारे सिलसिले के ऊपर बातचीत करेंगे। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम इस्माइल, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। असद भाई मुझे बताएं कि सारे प्रोसेस को किस एतबार से देखते हैं? इलेक्शंस की बात तो हम करते हैं, आगाज़ भी वहीं से कर लेते हैं कि इस टाइम आपके ख्याल में कौन जीतता नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो मैं चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो प्रोटेस्ट है वो सिचुएशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तक किस तरह से बन गई और इन सवालों के जवाब कौन देगा कि इतनी शहादतें जो हुई मुबैना तौर पर, जो बैंक्स बंद रहे, जो हमें देखा है कि वहाँ पे एक इशू बना हुआ है, फूड सिक्योरिटी का मामला बना हुआ है क्योंकि चीज़ें नहीं पहुँच रही, हर जगह से ब्लॉकेड है। इवन टिल नाउ जब ये इलेक्शंस हो रहे हैं तो हमें वहाँ पे भी पता है कि एक छोटा सा आंवला कोट तक कभी भी एक लॉन्ग मार्च की कॉल थी। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस? जी, सबसे पहले तो कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक हो कि उनको आज से अपने वोट का एक्सरसाइज करने का अमल जो है वो शुरू करना है और 10 अगस्त को ये जाकर 3 मरहलों में ख़त्म होगा। तो उनके पास आज पावर है, आज उनके पास राइट है कि वो अपने मुंतखब अपने उमंगों के मुताबिक नुमाइंदों को चुन सकें। और जहाँ तक कालदम जॉइंट एक्शन कमेटी के जो पुराने मामलात थे 2023 से शुरू हुए, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे मुतालबात मान लिए थे, मासिवाय एक मुतालबे के कि 12 जो आज़ाद सीटें होती हैं उनकी मखसूस नशिस्तों पे प्रोविंस वाइज, उसको ख़त्म किया जाए, विच इज़ इन कंसिडरेशन। मे बी इस पर कोई आगे जाकर बात हो। और जो आज का इनका लॉन्ग मार्च है वो तो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मीरपुर से जहाँ से इसने शुरू होना था वहाँ पे इसकी कोई इतलात नहीं है अभी तक ऐसी कि इसके अंदर कोई दमखम है, लेकिन जहाँ पे इसने ख़त्म होना है मे बी कोटली में जाकर, वहाँ पे सुना है कि थोड़ा बहुत इनका मौजूद है। बाकी जो इलेक्शंस होते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज योर ओपिनियन अबाउट द। लेकिन एक्सरसाइज तब हो ना अगर वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो। अगर हम तारीख को उठा के देखें तो हमें यूजुअली कोई 55-60% के करीब वोटर टर्नआउट जो है वो नज़र आया है कश्मीर के अंदर इनके इंतखाबात के अंदर। जी, अभी तक तो कोई 15-20% लोग नहीं थे। हुकूमत के लोग क्लेम कर रहे हैं कि जमे गफीर है, लेकिन मैंने जो वीडियो ज़ाती तौर पर देखी वहाँ पर तो कारकुनान के अलावा कोई बंदा नहीं नज़र आया। जी इसमें दो बातें आपकी ठीक हैं। जहाँ पे पहले मरहले में जहाँ आज इलेक्शन 13 हलकों में हो रहा है,
یہاں پہ رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 15 لاکھ کے قریب ہے، اور آپ نے ووٹنگ ڈے جو رکھا ہے ایک ورکنگ ڈے رکھ لیا ہے. اتنے دنوں کے بعد آزاد کشمیر کھل رہا ہے، لوگ اپنے کاروبار میں اور باقی جگہوں پہ جا رہے ہیں. منڈے کا دن، سوموار کا دن جو ہوتا ہے ویسے ہی کاروباری دن آغاز ہوتا ہے ہفتے کا. تو آپ اگر اس کو نارمل الیکشنز میں 55 یا 60% ٹرن اوور دیکھتے ہیں، تو اس کو اگر آپ یوں کہہ لیں کہ 28%، 30% بھی اگر ٹرن اوور آپ کو شام تک مل جائے تو وہ ان حالات میں بہت ہوگا. تو یہ ایک انتظامیہ کی، چاہے وہ ضلعی انتظامیہ ہو، صوبائی انتظامیہ ہو، یا آپ کہہ لیں کہ حلقے کے لوگ ہوں، اگر اتنا ٹرن اوور کرا لیتے ہیں 30% کے قریب، 30% تو یہ کامیابی ہوگی اے جے کے لوگوں کی کہ اتنا ٹرن اوور جو ہے وہ الیکشنز میں آیا. اور ہمیں ہمیشہ کی طرح الیکشنز کو ماننا ہی پڑتا ہے، چاہے ٹرن اوور 10% ہو یا 100% بھی ہو. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے کچھ حلقوں میں تو ٹرن اوور 110% بھی رہا ہے. تو ہم نے ان حلقوں کو بھی مانا ہے. تو اگر 30% پہ اگر کوئی قابل قبول رزلٹ آ جاتے ہیں تو آئی تھنک وہ اے جے کے کی آواز ہوں گے. لیکن کانسٹیٹیوشنل کرائسس آپ کو اس سے سارٹ آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ شروع کے اندر ہم نے دیکھا تھا یہ پورے آزاد جموں کشمیر کا مسئلہ نہیں تھا. ویٹ فلور کی جو ان کی قیمتوں کا ایشو تھا، جی، بجلی کی قیمتوں کا، پرائسز کا ایشو تھا، بیسک ایشوز تھے، ڈیلی لائف کے ایشوز تھے، ان کے معاملات تھے. یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو گریجولی بلڈ اپ ہوا ہے. جی. اور ابھی یہ جو ساری چیزیں میں نے انٹروڈکشن میں مینشن کی وہ تو وہیں کی وہیں ہیں، وہ تو نہیں سارٹ آؤٹ ہوئی. اور یہ لوگوں کی جو گریونسز ہیں وہ تو بہت زیادہ بڑی ہیں، کم تو نہیں ہوئی. دیکھیں، ایک اسماعیل میرا آپ سے ایک عام پاکستانی شہری کے طور پہ سوال ہے کہ اے جے کے جو لوگ ہیں، ہمارے بہن بھائی، بزرگ، بچے، وہ ایز گڈ ایز پاکستانی جیسے کہ ہم ہیں، تو ہم رعایتی نرخوں پہ ان کو چیزیں کیوں اپلائی کریں؟ میرے خیال وہ خود جو سن رہے ہیں عوام، وہ خود بھی ماشاءاللہ اتنے خوددار ہیں اور اتنے زبردست لوگ ہیں وہاں پہ، اینڈ دے کین افورڈ. یس، ایک سبسڈی دی جانی چاہیے تھی ان لوگوں کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن میرپور کی آپ کو ایک ہسٹری پتہ ہے کہ میرپور کی ہر دوسری فیملی سے لوگ ابراڈ گئے ہوئے ہیں، تو کیا وہ بجلی اور گندم نارمل ریٹس پہ افورڈ نہیں کر سکتے؟ چلیں لیٹ سے نہیں کر سکتے، اور گورنمنٹ نے ان کی بات مان لی بھی، محبت کشمیر میں ان کی بات مان بھی لی، اور سبسڈائزڈ ریٹس پہ ہم دے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو کیا پے کرنا پڑ رہا ہے اس کے بدلے. ان کو وہ ٹیکسز اور ان کے ریٹس پورے پاکستان کے 4 دوسرے صوبوں پہ ڈیوائیڈ کر کے پے کروانے پڑ رہے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ پشاور ہو. تو وہاں کی عوام سفر کرے گی کہ جو سبسڈائزڈ ہم ریٹ دے رہے ہیں اے جے کے میں. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بجلی پیدا ہوتی ہے، تو اس پہ بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ بجلی کتنی پیدا ہوتی ہے، اور بجلی سستی کرنے کے بعد اے جے کے میں بجلی کنزیوم کتنی ہو رہی ہے. نمبرز جو ہیں اسماعیل، آپ حیران رہیں گے کہ شاید 1200 سے 1300 میگا واٹ اے جے کے سے ہمیں آتی ہے، اور ان کی کنزمپشن ڈیو ٹو سستی چیپر بجلی ہونے کی وجہ سے وہ 1800 میگا واٹ کے قریب کنزمپشن ہے. تو بتائیں یہ کوئی جسٹس ہے؟ نہیں، اس کے اندر نا مطلب ان کا کچھ وہ ڈیپر اسٹرکچرل گریونسز کی بات کرتے ہیں. جس طرح اگر میں کوٹ کروں، وہ کہتے ہیں کہ ریجن کی کوئی ریپرزنٹیشن ہی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر سی سی آئی کی اگر ہم بات کریں، وہ کہتے ہیں نیشنل اکنامک کاؤنسل این ای سی، اس کے اندر ہماری کوئی نہیں ہے، جا کے نیشنل فائنانس کمیشن این ایف سی، اس کے اندر بھی کوئی نہیں ہے، یا دیگر جو اس طرح کی اور باڈیز ہیں جو کہ بجلی کے حوالے سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پانی ہو یا فائنانس ہو، وہ کہتے ہیں ہماری اس کے اندر تو ریپرزنٹیشن ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہی آرگومنٹ جو پلڈارٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی پاسٹ کے اندر ریز کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فارمل پوزیشننگ تو ہے کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر، لیکن یہ والی جو ڈیپر اسٹرکچرل گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. ہمارے بھائی ہیں کشمیری، اگین دے آر جسٹ ایز گڈ ایز پاکستانی ایز وی آر، اور بلکہ شاید ہم سے زیادہ محب وطن ہے کہ بارڈر کے قریب رہتے ہیں. اور ہمارے جو محافظ ہیں فوجی حضرات، ان کی مہمان نوازی بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارا بجٹ کا، ڈیفنس بجٹ کا موسٹ آف دا جو ہمارا سائزیبل بجٹ ہے ڈیفنس کا، وہ کشمیر سائڈ پہ ہے. تو آپ ون ون سچویشن میں دیکھیں، آپ کی وہاں پہ فوج ڈپلوائے ہے، وہاں پہ آپ کے ایمونیشنس ڈپلوائے ہیں، وہاں پہ آپ کو موومنٹ کرنی پڑتی ہے، اس پہ ایک خطیر رقم خرچ ہوتی ہے ٹو سیف گارڈ آر کشمیری بھائی. اچھا، اس کے بعد جو ان کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. آواز اٹھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایجیٹیشن کریں، آپ املاک کو نقصان پہنچائیں، آپ لوگوں کو ہڑتال کی کال دیں.
لیکن تو آئینی حق ہے، کیوں آئینی حق ہے، غلط کیسے ہو آئینی گیا حق ہے، میں بتانے لگا ہوں، آئینی حق ہے کہ آپ لوگوں کو کال دیں جو احتجاج میں شامل ہونا چاہے، لیکن خود سے نہ بند کرائیں اور ایسے ایکشن نہ لیں جس میں وفاقی حکومت یا اداروں کو حرکت میں آنا پڑے. آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. پاکستان تو اس ٹائم سب سے اچھا میڈیٹر نیگوشیٹر بنا ہوا دنیا میں، تو اپنے مسائل کے لیے تو میرا خیال ہے کہ دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے پہلے ہیں. اپنوں سے سیکھ کے ہی یہ انٹرنیشنل لیول پہ کامیابی ملی ہے ان کو. ایسا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کوئی فورن یونیورسٹی سے کورسز کیے ہوئے انٹرنیشنل نیگوسیشنز کے لیے. یہیں پہ انہی ٹیبل ٹاکس پہ بیٹھ کے مختلف سیاسی جماعتوں سے سبق سیکھ کے جو انہوں نے بہترین طریقے سے سیکھا ہے اور یہاں کے لوگ نہیں سمجھ پائے، وہ باہر جا کے اپلائی کیا اور کامیابی دے دی. تو ان کو چاہیے کہ نیگوسیشن کمیٹی کے بجائے نیگوسیشن نمائندے بنائیں جو کہ 2-3 جگہوں سے، ان کے مختلف شہروں سے ہوں. صرف راولہ کوٹ سے نہ ہوں، مظفر آباد سے ہوں، میرپور سے ہوں، کوٹلی سے ہو جائیں. 3-4 لوگوں کو نمائندہ کریں، ایکسیپٹیبل ٹو ایوری ون، اور وہ بتائیں کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں. جب آپ خود بتا رہے ہیں کہ ان کے زیادہ تر مطالبات مان لیے گئے ہیں، تو کالدم ایکشن کمیٹی کو خود سے ہی ہٹ جانا چاہیے تھا پیچھے کہ جی ہم نے یہ حقوق لے کر دے دیا آزاد کشمیر کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ رہ گئے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن وہ میجر جو مخصوص نشستیں 12 نشستیں، ان کا ایشو تو نہیں نا سارٹ آؤٹ ہوا. اب 45 میں سے اگر 12 نشستیں وہ والی ہیں کہ جو کشمیر سے بھاگ کے آئے تھے، انہیں کی نسل کو چلائی جا رہے ہیں، وہ کافی پرانی بات ہوگی. اور وہ خود ادھر کے باسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ. اچھا، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں ایک بہت بڑا مال ہے، شاپنگ مال ہے، سنٹورس مال. جی. تو وہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ کسی بیرون ملک کے بندے کی ملکیت ہے یا پاکستانی کی ملکیت ہے جو کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں؟ If they have this liberty to do business everywhere in Pakistan and enjoy the perks of everything، تو اگر وہ اسلام آباد سے ہیں، مثال ہے، یا اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے اور ان کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں ایک ٹائم پہ، تو کیا یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک اور کشمیری بھائی بہن، بزرگ، بچے، جن زی اگر پاکستان کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنا کاروبار سیٹل کر دیا ہے ود 1 جنریشن اور 2 جنریشنز، تو وہ ووٹ کو ایکسرسائز نہ کریں؟ دل سے تو وہ کشمیری ہی ہیں نا جی. ان کے اندر کشمیر کی دھرتی کا خون بہتا ہے، پانی بہتا ہے، پسینہ آتا ہے ان کو، تو وہ اندر سے تو کشمیری ہیں. تو اس کو اس طرح سے ریجیکٹ کر دینا کہ جی نہیں، چونکہ وہ آؤٹ آف کشمیر رہتے ہیں، آؤٹ آف فلاں جگہ رہتے ہیں، تو ان کے انٹرسٹ کانفلکٹ کرتے ہیں ود آزاد کشمیر. ایسا نہیں ہے، وہ آپ ہی کے بہن بھائی ہیں. ان کو بلا کے آپ ان کی بھی آواز سنیے. اپنی جو آپ نے نامینیشن دینی ہے مظفر آباد، میرپور اور کوٹلی سے، تو اس میں ایسے نمائندوں کو بھی بلائیے جو پنجاب، سندھ سرحد یعنی KP کے اور بلوچستان میں رہتے ہیں. وہ آ کر کے آپ کو بتائیں کہ جی ہماری کیا ریزرویشن ہے، کیوں ہم ووٹنگ میں جانا چاہتے ہیں. ایک اور دوسرا، ہمارے ون آف دی نیشنل لیڈرز بلاول صاحب تو اس کیمپین میں AJK کی اناؤنس کر کے آئے ہیں کہ دس وڈ بی دا لاسٹ الیکشن آف دیز 12 سیٹس، اور اس کے بعد کوئی الیکشن اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے تو وہ کچھ ایسی امینڈمنٹ کریں گے کہ جس کے بعد سے یہ آؤٹ آف کشمیر جو سیٹس ہیں آزاد جموں کشمیر، اس پہ الیکشن نہ ہو. ٹھیک ہے، میک سینس. بڑی بات ہے. ایشو تو ایکچولی ہے ہی ہے، تو اس کی بیسس کے اوپر تو بلاول بھٹو صاحب کو الیکشن جتانا چاہیے پھر. تو اگر تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا وعدہ کر کے آئے، اور اگر فرض کیا یہ جو وعدہ ہے وہ زیادہ تر کشمیری عوام کو پسند نہیں ہے، اور کشمیر سے باہر رہنے والے ایسے کشمیری بھائیوں کو جو کہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں یا شہروں میں یا دیہاتوں میں یا قصبوں میں رہتے ہیں، اگر ان کو پسند نہیں ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کو یا بلاول بھٹو کو الیکشن بری طریقے سے ہارنا بھی چاہیے. یہ کوائن کے ہمیں دونوں رخ اسماعیل دیکھنے ہوں گے. اگر ان کا بیانیہ یا نیریٹو چل جاتا ہے بلاول صاحب کا، تو مے بی ٹرن اوور کچھ اور ہو. پہلے مرحلے میں تو شاید اتنا نہ ہو، دوسرے تیسرے مرحلے میں زیادہ ہو. اور اگر نہیں چلتا تو پہلے مرحلے میں آج جب ہم نتائج دیکھ رہے ہوں گے رات 8 یا 9 بجے کے بعد، تو ہو سکتا ہے یہ بیانیہ جو ہے، نیریٹو جو ہے، یہ ڈاؤن ہو چکا ہو. اس کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے نا، یہ بات چیت کا سلسلہ تو چلتا رہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ریزن ہے ان کی جو گریونسز ہیں، وہ یہ بھی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک جماعت کو اگر وہ پروٹیسٹ کرتے جو کہ ان کا اپنا آئینی حق ہے، وہ کرنے کے اوپر ان سے بات چیت کرنے کے بجائے ان کو کالعدم قرار دے دیتی ہے. مطلب ایسے ہی، مطلب کہ وہ پاکستانی اتنے ہی پاکستانی جتنے ہم ہیں یا کوئی اور ہو، ادھر ہی رچے بسے، ادھر زندگیاں گزاری ہیں، ادھر شادیاں دی ہیں، ادھر کاروبار کرتے ہیں، ان کی نسلیں رہتی ہیں. یہ ہو ڈیسائیڈز کہ آج آپ کالعدم ہیں، کل آپ کالعدم نہیں ہوں گے؟
اس کے اندر وہ کہتے ہیں کانفلکٹ ہے. وہ نیریٹو کی آپ بات کریں تو کہتے ہیں بھارت والا نیریٹو بھی شاید تھوڑا زیادہ ہو گیا, تھوڑا سا کم کرے, ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ہی فنڈڈ ہو. تو پھر وہ کمپیریزن میں وہ کہتے ہیں انڈیا کے لے کے آتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کاکروچ پارٹی صاحب نے نکلی ہے اور بچوں نے پورا احتجاج کیا ہے, کہتے ہیں ریاست نے ادھر سے آگے سے نہ ہی ان کو قلعدم کیا, نہ ہی ان کے اوپر سے بالکل لاٹھی چارج کیا. وہ کہتے ہیں آپ بھی کر لیں. کہتے ہیں لیکن اس اعتبار سے نہیں, وہاں پہ وزیر نے استعفیٰ دیا. آئینی طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے. دیکھیں, ہمیں ایپل ٹو ایپل میچ کرنا چاہیے اور اورنج ٹو اورنج. ٹھیک ہے, کاکروچ جنتا پارٹی اور اس پہ ظلم کی داستان کو کالدم کشمیر کمیٹی جوائنٹ کمیٹی کے ساتھ نہیں ہمیں میچ کرنا چاہیے. ایکچولی ایک تو وہ ایک ایجوکیشن بیس آپ کہہ لیں احتجاج تھا, اور وہ 40-50 دن احتجاج ان کا جاری رہا, جس میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, اور اینڈ پہ آ کے انڈین پولیس نے, دہلی پولیس نے ان پہ اٹیک کیا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. یہ جوائنٹ کالدم کمیٹی جو ہے, اس کا نریٹو جو تھا وہ تو بیٹھ کے ٹیبل پہ کرنے والا تھا, بجائے کہ آپ سڑکوں پہ آتے کہ جی آپ کے ایک اچھا عوام کو بتائیں نا یہ کہ جی ہماری کون سی باتیں ہیں جو نہیں مانی گئیں. کالدم کمیٹی جو ہے بتائے کہ ہماری کون سی باتیں نہیں مانی گئی اور ہمیں اس کے لیے کیا کیا صعوبتیں سہنی پڑی. آپ کے پاس جو انٹرنیشنل نیوز تھی اباؤٹ کچھ لوگوں کی اریسٹ, شہادت, اور کچھ لوگوں کا ڈسپلیس ہونے کی, وہ کس نے فراہم کی ان اداروں کو, انٹرنیشنل میڈیا کو, کہ جی یہ دیز آر آر نمبرز, اور ان نمبرز, ان شہادتوں کا کیا فائدہ کشمیری عوام کو, آزاد کشمیر کی عوام کو صحیح معنوں میں ہوگا, یا کسی کو ذاتی حیثیت میں ان کے فائدے ہوں گے. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میرا اگین ماننا یہ ہے کہ پاکستان جس نے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک اس نیگوشیٹنگ میں بہترین کامیابی حاصل کی, تو وائی ناٹ ایٹ ہز ہوم, اپنے ملک میں کیوں نہیں, ہر جگہ پہ آپ بیٹھیں, نیگوشیٹ کریں, بات کریں, اور آپ کی چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی. جس نے نہ ماننا ہو وہ ٹیبل پہ نہیں آئے گا, نیگوشیٹ نہیں کرے گا, حل نہیں نکالے گا. اچھا, اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کالدم ہو چکی ہے, اس کا نیریٹو خاموشی سے چل رہا تھا, اور گورنمنٹ جو ہے, سینٹرل گورنمنٹ 2023 سے ان کی باتیں مانتی آ رہی ہے. جب الیکشن ہونے والے ہیں اس سے 2 مہینے پہلے, 1.5 مہینے پہلے ہی ان کو کیوں یاد آیا کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے؟ تو میرے خیال سے اس بنیاد پہ بلاول صاحب کو, جن کی کہ اس سے پہلے حکومت تھی, میرے خیال وہ آنسریبل ہیں اس بات پہ کہ وہ اب اس الیکشن سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اب الیکشن نہیں ہوں گے. تو جب ان کی حکومت چل رہی تھی تبھی اناؤنس کروا دیتے, تبھی کوئی ایسا کام کروا دیتے کہ جی ٹھیک ہے یہ الیکشن جو اب آنے والا ہے آج 27 جولائی 2026 کو, اس میں یہ سیٹیں مائنس ہو جائیں گی. تو یہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ کون ان کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے اور کون کتنا اے جے کے لیے کام کر سکتا ہے آگے. جس کی دوسرا رخ یہ کہ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو صاحب حوالہ دے رہے ہیں, تو انہوں نے بھی جو بھی ہم نے وہاں پہ کریک ڈاؤن ہو اس کو بٹ ایکسیسو کا, انہوں نے کہا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, شاید اتنا نہیں ہے. ایٹ وٹ پوائنٹ ہم سمجھیں کہ اب یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا کہ 40 دنوں کا بلیک آؤٹ ہو جانا, بینکس کا بند ہو جانا, خوردنوا کا نہ آ پانا, کوئی آپ کی چیز آ نہیں سکتی, جا نہیں سکتی, کھانے کی چیزیں نہیں ہیں, تو یہ وہ انہوں نے بھی کہا کہ تھوڑا سا شاید زیادہ ہو, تھوڑا سا اس طرح زیادہ ہو گیا. جی آپ کو 103 بخار ہے, اب آپ کو وہاں تک ٹھیک ہے 103.2 ہو گیا, تو یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. 103 تک آپ بھی ساتھ ہی ہیں, 103.2 پہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. تو آپ کو حالانکہ پٹیاں جو ہو رہی ہیں ماتھے پہ, برف کی پٹیاں, وہ تو 103 سے پہلے بھی شروع ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ذرا دیکھنا چاہیے ہمارے نیشنل لیڈرز کو, جس میں آپ اسماعیل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون بھی کافی متحرک نظر آئی ہے, اور ان کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بہت متحرک نظر آئی ہے. تو کچھ تو ایسا ہے اے جے کے میں, کچھ تو ایسا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے کشمیر کے عوام سے مخاطب ہونا پڑا ہے کہ جی ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں, ہم آپ کو فلاں 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 چیز دی جائے گی, اور عوام کشمیر کے عوام کو یہ ان کے وعدے دونوں تینوں پارٹیوں کے یاد رکھنے چاہیے. ریکارڈ کر لیں ان کی تقاریر, چلائیں. جب الیکشن ہو جاتے ہیں ان میں سے کوئی پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے یا کو الائنس کر کے آ جاتی ہے, چلائیں کہ آپ نے میاں صاحب, بلاول صاحب یا جہانگیر اپنا علیم صاحب آپ نے یہ وعدے کیے تھے ہم سے, تو یہ آپ پورے کیجئے. یہ بسیں, چند بسیں الیکشن سے پہلے دینا
آپ سمجھ سکتے ہیں کس چیز کی نشانی ہے. نہیں, یہ تو ایک آپ نے ان کو ایپیٹائزر دیا ہے, جیسے کھانے سے پہلے دانا ڈالا ہے آپ نے. اس کے مزے کی بات یہ میاں صاحب نے تو سو یہ کہہ دیا کہ میں شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو. آئینی طور پر پاسبل نہیں ہے, وہ شاید ہو نہیں سکتا, لیکن انہوں نے کہا مجھے کشمیر کا 3 دفعہ میں پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوں, اس ٹائم مجھے کشمیر کا خیال نہیں آیا. یہ ایک ہوتا ہے سلپ آف ٹنگ, ایک ہوتا ہے سلپ آف مائنڈ. یہ ان کے مائنڈ سے نا سلپ ہو کے منہ پہ آ گیا کہ چلیں وزیر اعظم صحیح, کشمیر کا صحیح, آزاد جموں کشمیر کا صحیح, چلیں خواہش کا اظہار تو ہوا. ایک ایسی دبی ہوئی خواہش جو ان کے شاید دل میں 2024 سے ہے اور کسی طریقے سے پروان نہیں چڑھ سکی, تو وہ منہ پہ آ گئی. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایسے لیتے ہیں کہ محبت کشمیر میں میاں صاحب جو ہیں, میاں نواز شریف صاحب, ان کے الفاظ جو ہیں وہ آگے تک بڑھ گئے کہ مجھے بنا دیں. محبت کرسی بیان کر کے محبتی کشمیر میں, محبت کشمیر میں, جی محبت کشمیر میں محبت کرسی بیان کر کے. اچھا میاں صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں, بلال بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں, کولیشن پارٹنرز ہیں, لیکن اس کی تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ایسی بیان بازی کر رہے ہیں جو کہ بالکل ہی مطلب آپ غیر اخلاقی ہو چکی ہے وہ. مطلب کہ بلاول بھٹو صاحب کا ان کو کہنا کہ آپ تو فارم 47 کی حکومت ہے, شرجیل میمن کا کہہ دینا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بیک فائر کیا, انہوں نے واپس توپ چلائی. انہوں نے کہا سر آپ ہیں جی کرپٹ ترین, سندھ کے اندر آپ کی کرپشن کی داستان اربوں کی ہے. یہ وہ ریٹورک ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ہے. سو پی ٹی آئی اس ٹائم بوائیکاٹ کر کے سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے, جس کے اندر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر پی ٹی آئی والی فائرنگ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں, یہ نیریٹو کیا اسماعیل بتائیں, ہم 40 سال سے خرید نہیں رہے, ہم بک نہیں رہا سودا یہ ان کا دونوں پارٹیوں کا, کہ الیکشن کے قریب آ کر کے کسی بھی حلقے کے یا کسی بھی پروونس کے الیکشن ہو, سڑکوں میں تمہیں گھسیٹوں گا, تو میں تمہیں گھسیٹوں گا, میں یہ بجلی کے بل پھاڑوں گا, میں یہ فلاں ڈیم نہیں بننے دوں گا, سندھ میں یہ نہریں نہیں نکل سکتی. یہ الفاظی ہیں, اور ابھی عوام تھوڑی سی جو ہے وہ نظم و ضبط میں آ رہی ہے, سمجھ رہی ہے اس چیز کو, لیکن یہ نیریٹو بکتا آیا ہے, بکے گا آج بھی اور آگے آنے والے دنوں میں بھی بکے گا, کیونکہ یہ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے نا ہماری قوم کو, سنے ہم سب لوگوں کے اچھا لگتا ہے کہ میاں صاحب کچھ ان کے خلاف کہیں, بلاول صاحب ان کے خلاف کہیں, مریم بی بی ان کے خلاف کہیں, سعید غنی کچھ اس طرح سے بات کریں, ثناء اللہ صاحب اس طرح سے بات کریں, ایکٹیو رہیں, بس ایکٹیو رہیں, ایک دوسرے کے کمفرٹ زون کو جا کے ٹچ کریں, اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ کہیں ہاں کیا بات کر دیجیے, کیا بات ہے, پاکستان فتح کر, ورنہ وہ واپس نوٹس نہ بھیجتے رانا صاحب کو کہ ثابت کرو کرپشن. اب جی رانا صاحب, رانا ثناء اللہ کا تو آج کے دن ایز آف ٹوڈے جب ہم یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں 27 جولائی 2026 کو منڈے والے دن, انہوں نے کہا ہے کہ شاید کل رات کو یا آج میرپور کے کسی حلقے میں پیپلز پارٹی کا کوئی جو امیدوار ہیں کسی پٹواری کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں ووٹوں کی کسی حلقے میں بیلٹ باکس میں. یہ آج یہ پورا دن ٹریکر چلیں گے, بالکل ایسے ہی چلنا شروع ہو گئے ہیں. سر ڈان کی ہیڈ لائن اٹھا کے دیکھ لیں, ایلیگیشنز آف ریگنگ جو ہیں وہ پہلی ہیڈ لائن پھر بن چکی ہے. تو وہی پرانا نیریٹو ہے, یہ ریپیٹ پہ چل رہا ہے, یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. اب جہاں آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی تھی کہ وہ اس کا نیریٹو ہے یہ کہ جی یہ کرپٹ ہیں, تو پی ٹی آئی خود بھی تو جو ان کو ٹائم ملا نیشنل اسمبلی میں اس میں, اور 3rd کنزیکٹو گورنمنٹ ان کے پی کے, اس میں وہ خود بھی اس الزام سے نہیں بچ سکی. چاہے وہ بات کر لیں آپ بی آر ٹی کی, چاہے آپ وہ بات کر لیں بلین سونامی ٹریز کی, چاہے آپ بات کر لیں پنجاب میں بزدار صاحب کے اس کی, تو اب وہ بھی اسی کا حصہ ہیں. اور آپ کو ایک بات کھلے ڈپے پتہ ہے کہ آئی پی پی ہو جائے یا پیپلز پارٹی ہو جائے, کچھ ایسے سلیکٹیبلز ہوتے ہیں ہر حلقے میں, اے جے کے میں بھی ایسے ہیں جو کہ اس ٹائم الیکشن لڑ رہے ہیں ان 2 پارٹیوں کی طرف سے. موسٹ لائکلی پیپلز پارٹی میں تو بہت ایکٹیو ہیں, جو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ ضرور کیا ہے, لیکن ان کے کچھ ریپریزنٹیٹیو کچھ ادر پارٹی سے یا آزاد الیکشن ضرور لڑ رہے ہیں, اور اس کا ایفیکٹ آئے گا اس رزلٹس پہ آئے گا. 1-2 سیٹیں شاید جیت جائیں وہ کسی جگہ سے. 100% ایسے ہی ہوتا ہے ان کا. تو سلیکٹیبلز مزے کا لفظ ہے, ان کا بہت زیادہ رول رہا ہے جا کے. سلیکٹیبلز مینس ایسے لوگ جن کے پاس ووٹس کو اپنی طرف کرنے کے لیے, سلیکشن کروانے کے لیے پاور ہو بائی اینی وے, چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو چاہے پاور کی صورت میں, تو دیز آر سلیکٹیبلز. یہ نئی ڈیفینیشن ہے جو سلیکٹیبلز کی ہے. یہ سلیکٹیبلز یہ نہیں ہے کہ وہ مشہور ہیں,
یا ان کے کام اتنے مشہور ہیں. سلیکٹیبلز مینس جو کہ خرید سکتے ہیں اپنے حلقے کو. اچھا ہم نیریٹو کی بات ہی کر رہے ہیں, اسی سارے نیریٹو کے اندر نا مولانا صاحب کا نیریٹو بھی آیا, اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. مطلب مولانا صاحب کو ہم فضل الرحمان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, جا کے ان کو اچانک سے کس نے پیچھے سے چابی دی کہ جائیں اور جا کے آپ فوجیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں جا کے, اور بڑا بولڈ انداز کے اندر. باتیں شاید ان کی ٹھیک ہوں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں کی, کس اپنی جب حکومت تھی اس ٹائم کیوں نہیں کی, جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے تھے مشرف صاحب کے ساتھ اس ٹائم کیوں نہیں کی, اب آ کے کیوں کر رہے ہو؟ تو ٹائمنگ تو بڑی کروشل ہے ان کی. تو نیریٹو وہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا اینڈ گول کیا ہے؟ اینڈ گول تو ایک ہی ہوتا ہے جی. مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت مشہور شخصیت ہیں سیاسی حلقوں میں بھی اور اسلامی حلقوں میں بھی, اور ان کے چاہنے والے, ان کو ماننے والے بے شمار ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے ایک برج کا کردار ادا کیا ہے بٹوین مینی پرابلمس فیسڈ ان پاسٹ بائی پاکستان. بٹ جس طرح آپ نے کہا کہ جو کارگل کا واقعے کا ذکر کیا جس پہ تھوڑا سا زیادہ میڈیا نے کوریج دی اور ان کا ایک نیریٹو بنا دیا, کرنل شیر خان والا, جی کیا آپ نے باڈی نہیں لی تھی وہاں سے؟ جی جی جی. تو اس میں سوال تو انہیں سے پوچھنا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر رہے کافی سال, تو اس ٹائم کی مشرف صاحب کے دور کے اندر اس ٹائم کی جو پار تھی ان سے کیوں انہوں نے ایسے کویشچن نہیں کیے کہ جی یہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس ٹائم کا ان کا نیریٹو کچھ اور تھا. اس کا مطلب ہے اسماعیل آج کا نیریٹو کچھ اور ہے. جب کسی کو سائیڈ لائن لگایا جائے اور گورنمنٹ جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ یوں کہہ لیں آپ, یا پاور جو آپ کے بنکرز ہیں وہ ہارڈ اسٹیٹ کا ہو جائے ان کا نیریٹو اور سافٹ امیج کا, تو اس ٹائم پہ پھر گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں. اس ٹائم پہ ہارڈ اسٹیٹ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سامنے ہے اور کون نہیں ہے. اگین آئی ریکویسٹ مولانا صاحب اینڈ خیال کریں, یہ تو ہمیں تھوڑی سی خاموشی سے تڑی لگا خیال کریں اگر آپ کی کچھ پاکستان میں مزید آپ کی کوئی گنجائش اس میں بہتری لانے کے لیے آپ کی آبویسلی موجود ہے, مولانا صاحب کو چاہیے حکومت سے مذاکرات کریں اور بتائیں ان کو کہ کیا اچھے کام کر سکتے ہیں فار کے پی کے اور بلوچستان اسپیشلی, اور ایون سندھ میں بھی. کیا اچھے کام کیا ہو سکتے ہیں ویسے آپ کے خیال میں, کیا مشورہ دیں گے کیا؟ مطلب ہم اگر سچویشن پوری دیکھتے ہیں, بلوچستان کی پہلے بات ہوتی تھی, افغان بارڈر کی ہوتی تھی, اب وہی معاملہ کشمیر تک بھی آ گیا, وہی ساری چیزیں. دیکھیں مولانا صاحب کی ایک گہری نظر ہے پاکستان کے بارڈر والے ایریاز پہ, کیونکہ ان کی پریزنس ہے. ڈی آئی خان ہو جائے, پشاور ہو جائے اور بنو ہو جائے, اور بلوچستان میں بھی کافی شہروں میں اور قبائل میں ان کے ہیں اثر و رسوخ ہے, اور اس بات کا گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی آئیڈیا ہے. تو وہ ایسی اقدامات کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں اور ہیلپ کر سکتے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گورنمنٹ کے. یہ فوج بھی پاکستان کی ہے, یہ حکومت بھی پاکستان کی ہے, مولانا صاحب بھی پاکستان کے, ان کے فالوورز بھی پاکستان کے ہیں, کہ ہم سب مل کے اس دہشت گردی کو جو کہ بارڈر پاس چاہے وہ افغانستان ہے چاہے بھارت ہے ان کی طرف سے ہم پہ امپوز کی جاتی ہے اور ان کی پروکسیز کی طرف سے امپوز کی جاتی ہے, اس کو ختم کرنے میں مولانا صاحب اپنا کار خیر ڈالیں, یہ تو بڑا کانفلکٹ شرکت کریں. ان کی شرکت میں تو بات چیت ہے. فوج ابھی آپ نے خود بھی کہا ہے فوج کا ہارڈ اسٹیٹ ہے. فوج ہے تو انہی کی نا جی, انہی کی جماعت سے بھی بے شمار فوجی اس ٹائم سروس میں ہیں اور ہوں گے. ان کے والدین سے ملیں, ان کے مولانا صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کے فالوورز میں سے کافیوں کے بچے جو ہیں فوج میں سرو کر رہے ہیں, ان سے ملیں, وہ بتائیں گے کہ فوج میں کتنی محب وطنی ہے. اور لیکن وہ بات بالکل ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ والا نیریٹو ہارڈ اسٹیٹ کا جی آپ کا شروع سے ہونا چاہیے تھا. تو فضل الرحمان صاحب تو کہتے ہیں بات چیت کرو. اٹس نیور ٹو لیٹ. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون سے کوئی اوپر نہیں ہے, لیکن قانون کے اندر رہ کے آپ سارے کام کر سکتے ہیں, اور اسی طرح آپ کا پھر سافٹ امیج بنتا ہے, آپ کا ٹورزم ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کے انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آ کے انویسٹمنٹس کرتے ہیں, اس کے علاوہ نیگوسیشن کرتے ہیں. لیکن ہارڈ اسٹیٹ کا سافٹ امیج بنانا مشکل کام ہوتا ہے. نہیں, وہ قدرتی طور پہ یہ ایک وائس ورسا چیز ہے. آپ سافٹ اسٹیٹ ہوگے آپ کا ہارڈ امیج بنے گا, کیونکہ قانون کی لا قانونیت ہوگی. جب آپ ہارڈ اسٹیٹ بنیں گے لا قانونیت ختم ہو جائے گی. تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی تو ہوں گے. نہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی. دیکھیں میں نے پہلے بتایا ہارڈ اسٹیٹ میں آپ نے ود ان لا رہ کے جو آزادیاں ہیں آپ کو ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت آپ کو جو آزادیاں آپ کر سکتے ہیں. ٹی ایل پی کے ساتھ جو وہ آزادی سے تھوڑا سا زیادہ دیکھیں وہ قانون سے انہوں نے قانون کی کہیں نہ کہیں بارڈرز کو کراس کیا ہوگا, یہ ادارے بتا سکتے ہیں. کس ٹائم لائن کراس ہو جاتی ہے مرضی سے؟
دیکھیں یہ آپ کے قانون آج کے نہیں بنے ہوئے، اس میں سے کچھ قانون تو ایسے ہیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کے چلتے آ رہے ہیں، اور کچھ پاکستان بننے کے ساتھ ٹائم اینڈ اگین، اور کانسٹیٹیوشن آئین نے جو آپ کو آزادی دی ہوئی ہے وہ امینڈ ہوتے رہے اور امینڈ ہوتے رہیں گے. یہ جو آئینی ترامیم آتی رہتی ہیں قانون کی مضبوطی کے لیے یا سافٹ امیج بنانے کے لیے آتی رہتی ہیں. آپ نے آئینی آزادی کی بات کی ہے. آئینی آزادی کے اندر فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل 19 آیا، اور یہ 40 دن کا بلیک آؤٹ کشمیر کے اندر میرے مائنڈ میں آ گیا، تو تھوڑا سا کانفلکٹ ہے، زیادہ نہیں. اسماعیل اگین بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے بریچ آف لائن آف لا نہ کیا ہوتا کالدم کمیٹی نے، تو میرا خیال ہے کہ یہ حالات نہ ہوتے. اور یہ ایک بڑے زبردست طریقے سے یہ نمائندے شاید اگر یہ بیک بائی اینی ادر پراکسیز نہیں ہیں تو یہ اس ٹائم الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے، اور شاید ان میں سے کئی نمائندے جو ہے آگے وزیر بن جاتے اے جے کے میں. تو انہوں نے کوئی بریچ کیا ہے، لا کو بریچ کیا ہے، دیٹس وائی قانون نے اپنی رستہ لیا اور انٹرنیٹ کی بندش ہوئی یا اور جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کی بنیاد پہ یہ سارا کام ہوا. اور اگین وہی والی بات آپ کہہ رہے ہیں سافٹ امیج رہے گا. جو میں ٹی ایل پی کی ایگزامپل دی، اس کیس کے اندر بھی جو رپورٹڈلی مبینہ طور پر 40 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہیں، اس پہ یونائٹڈ نیشن نے اس کی رپورٹ فائل کی، اس کا نوٹس لیا اور پوری دنیا کے اندر بات کی. تو پھر سافٹ امیج کیسے رہا؟ اچھا میں یہ بتا دوں، چونکہ ابھی ہم سافٹ امیج کی طرف جا رہے ہیں اور ہارڈ اسٹیٹ بن رہے ہیں، تو یہ ادارے جو رپورٹنگ کرتے ہیں پاکستان کی اسپیشلی، یہ عادی ہوئے ہیں پچھلے پیکج کی کہ آپ سافٹ اسٹیٹ ہے اور آپ کا ہارڈ امیج جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہارڈ امیج ہی آئے گا. اس کے اندر ابھی ان کے درمیان اس کو توڑنے کی صلاحیت محسوس نہیں ہو رہی کہ سافٹ امیج کو کیسے پرسیو کرنا ہے پاکستان کے لیے. لیکن امید ہے کہ 1-2 سالوں کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی. آپ نیئر بائی کنٹری یو اے کی ایگزامپل لے لیں، آپ قانون کی خلاف ورزی کر کے دیکھیں وہاں پہ. جتنے یہاں سے بھی جاتے ہیں نا، وہ بھی جا کے وہاں پہ فل قانون کے اوپر انہوں نے فالو، اور ان کا امیج کیا بنا ہوا ہے؟ سافٹ امیج بنا کہ جی آئے ٹورزم کے لیے پارٹی کریں، کھائے پیئیں، انویسٹمنٹ کریں، سارا کچھ کریں. لیکن آپ ذرا گاڑی ایک ذرا بغیر پارکنگ کے لگا کر کے تو دیکھیں آپ کو کتنا فائن ہوتا ہے. اسی طرح یورپین کنٹریز بھی ہیں کچھ، اور امریکہ چلے جائیں، یہ سارے آپ کو اقدامات کرنے پڑے. پاکستان از اے ماشاء اللہ ان اے ویری پروگریسو موڈ، اور الحمدللہ. اچھا الیکشن کے ریزلٹس کی بات کر لیتے ہیں. جی جان سے پہلے میں آپ سے وہی چاہتا ہوں کہ یہ بھی دیکھ لیں کہ الیکشنز جیتتا ہوا کون نظر آ رہا ہے. ویری امپورٹنٹ، دیکھتے ہیں ہسٹورک ہے جی. لیکن کیا کال ہے آپ کی؟ میری کال تو یہ ہے کہ جو پاکستان آزاد جموں کشمیر کے جو بہترین نمائندے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں وہاں کے، وہ لوگ آگے ہیں. لیکن جو پاور شیئرنگ یا کہہ لیں کہ آپ جو اس ٹائم جو حلقوں کے سے جو ہمیں سمجھ آئی ہے پچھلے 10 دن کی آبزرویشن سے یا اس سے پہلے کی آبزرویشن سے، وہ ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ پہلا مرحلہ سر کرتی نظر آ رہی ہے ود اپروکسیمیٹلی 7 سیٹس. اور سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پیارے بلاول صاحب کی پارٹی. ایگزیکٹ نمبر دیا ہے، اور آپ کے تعلقات جو ہے نا جی ہمارے تعلقات تمام کافی زیادہ ہیں. جی تعلقات سارے آزاد کشمیر کے لوگوں سے بہت اچھے ہیں، اور صحافی برادری سے، آبزرور سے بھی ہیں، اور انٹرنیشنل اور لوکل میڈیا کو بھی واچ کرتے ہیں. تو 6 سے 7 سیٹیں کر لیں آپ مسلم لیگ نون کی، اور کوئی 4 سیٹس ہوں گی بلاول صاحب کی اس مرحلے پہ. اچھا اس مرحلے پہ، اور اس کو آپ فارم 47 کہہ دیں، فارم 45 کہہ دیں. یہ 45 ہوگا، بعد میں نہیں 47 آئے گا؟ جی یہ مرحلہ تو شاید ایسا رکھا گیا ہے یا ایسا ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے تعاون سے، ان کی خواہشوں پہ یہ 45 والا چل رہا ہے. اور 2 سیٹیں شاید آئی پی پی لے جائے. آئی پی پی کو صحیح انہوں نے ان کیا اندر خاموشی سے، جی بی ہو ادھر ہو، آئی پی پی کو نیا اچھے طریقے سے تیار کر کے لانچ کیا گیا. میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کہوں گا. یہ سر آپ کرکٹ کی ہسٹری کے سمجھیں، آئی پی پی از این آل راؤنڈر ناؤ. وہ بالنگ بھی کرے گی، بیٹنگ بھی کرے گی. بات سمجھیں آپ؟ اسپیشلسٹ بیٹسمین آپ کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون سے آئیں گے، اسپیشلسٹ بالرز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے آ جائیں گے، 130 والے 125 والے. اور جو 1-2 آل راؤنڈر ہیں 11 کی ٹیم میں، یہ 13 حلقوں کا ہو رہا ہے نا، تو 13 کی ہم کہہ لیتے ہیں 2 ریزرو پلیئرز جو ہم نے رکھے ہوئے. تو بیٹسمین آئیں گے فرام نون 7، جو 4 آپ کے بالرز آئیں گے، چاہے وہ اسپنر ہوں چاہے وہ فاسٹ بالرز ہوں پیپلز پارٹی سے، اور 2 جو آپ کے ریزرو پلیئر ہیں یا آل راؤنڈر کہہ لیں آپ، وکٹ کیپر کہہ لیں ایک، وہ آئی پی پی سے امکانات ہیں. یہ اے جے کے پولز ریزلٹس بتا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے. یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں، آج شام کو دیکھتے ہیں.
7-8 بجے. دیکھتے ہیں جی کیا نتیجہ نکلتا رہا نا. فہیم اشرف جو ہیں وہ آئی پی پی کے پاس ہیں آل راؤنڈر. اوور آل جی حسن خان صاحب کا تجزیہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, آج بھی رہا ہے. لیکن جو اس ہیڈنگ انٹو دیز الیکشنز میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ سوالات ہیں. میں نے وہی سارے سوالات جو ہیں بڑی عزت کے ساتھ ویری رسپیکٹفلی سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ میں کہیں کوئی جو آئینی دائرہ اختیار ہے اس سے تجاوز نہ کر لوں, کہیں گستاخی نہ کر لوں. تو گستاخی معاف, لیکن یہ سوال ہیں جائز کوشچنز ہیں. 40 کے قریب جو رپورٹڈ چاہتے ہیں لوگوں کی, اس کے اوپر سوال کیا جانا چاہیے. اگر کوئی حقیقت ہے تو بتا دیں, نہیں ہے تو بھی بتا دیں, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو ہم تو اسی چیز کو کوٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. اگر غلط رپورٹ کر رہا ہے تو اس کو خاموش کروا لیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جو بندش رہی, انٹرنیٹ کی بندش یا بینکس کا بند ہونا, کھانا پینا نہ پہنچ پانا, یہ سارے معاملات تو ہیں وہاں پہ. اوور آل پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این جو ہیں بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں الیکشنز کے اندر. میاں صاحب بھی گئے, چھوٹی بی بی بھی گئی, اور باقی پی ٹی آئی کا بوائیکاٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اس نتائج کے سلسلے کے اندر. اوور آل کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں دیٹ ریمینس ٹو بی سین کہ وہ بلاول بھٹو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. چھوٹی بی بی کا ذکر کیا, کون ہے چھوٹی بی بی؟ وہ مریم نواز صاحبہ بھی گئی تھی نا. چھوٹی نہیں, وہ بڑی بی بی ہیں. بڑی بی بی ہیں. بڑی بی چھوٹی بی بی مریم اورنگزیب ہیں. چھوٹی بی بی ہے ہی نہیں. بڑی بی بی ہماری بے نظیر ہیں. چھوٹی بی بی مریم ہے. نہیں وہ تو اکارڈنگ ٹو دیم اس ٹائم بڑی بی بی یہی ہیں, صرف یہی بی بی ہیں بس. ایک ہی بی بی ہیں جی, مریم بی بی. اللہ ان کو صحت دے اور میاں صاحب کو بھی صحت دے اور خان صاحب کو بھی صحت دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خان صاحب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. دعا میں یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.